अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मर गया मरदूद, ना कोई फातिहा ना दुरूद। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को सिर्फ वही मिलता है, उतना मिलता है जितने के लिए जिसके लिए वो कोशिश करता है। जब इंसान जिंदा होता है तो वो कोशिश करता है, नमाज पढ़ता है, उसको नमाज का सवाब मिलता है, उसके नाम अमाल में लिख दिया जाता है। इंसान जिंदा है, उसने कोशिश की, मस्जिद बनवा दी, उसको मस्जिद का सवाब मिलता है बनवाने का। इंसान जिंदा है, वो रोजे रखता है, उसको रोजे रखने का सवाब। इंसान जिंदा है और वो सदकात व खैरात करता है, सदकात व खैरात का सवाब। जब इंसान मर गया तो अब उसकी कोशिश नहीं हो सकती, वो मर गया है, वो कोई कोशिश नहीं कर सकता, अमल नहीं कर सकता, लिहाजा अब उसे किसी चीज का सवाब नहीं पहुंचेगा। उसकी औलाद कुछ करती है, उसकी औलाद कुरान खानी करती है, उसकी औलाद सदकात व खैरात करती है, उसकी औलाद गरीबों को खाना खिलाती है, मिस्किनों को खाना खिलाती है, तो ये उसकी औलाद की कोशिश है। मरने वाले को इससे क्या फायदा पहुंचेगा? मरने वाले को उसी का फायदा पहुंचेगा जो वो खुद कोशिश करेगा। जी हजरात गिरामी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जैसे आपने सुना मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं, ये उन लोगों की बात है जिनकी इन सारी बातों का नतीजा, खुलासा और निचोड़ ये निकलता है कि मर गया मरदूद, ना कोई फातिहा ना दुरूद। हाँ हजरात गिरामी, वही लोग जिनका खाका, जिनका तस्वुर मेरी बात सुनकर आपके जहन में आ रहा है, मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप गलत नहीं सोच रहे, आप दुरुस्त सोच रहे हैं। आपके तस्वुरात, आपके ख्यालात दुरुस्त हैं, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं। हजरात गिरामी, इसाले सवाब, इसकी शरई हैसियत, इसके मुतालिक मैं गुफ्तगू करूँगा, मगर गुफ्तगू जिस तरह आप रूटीन में सुनते हैं ये गुफ्तगू से हटकर होगी, इसलिए तवज्जो के साथ इस वीडियो को सुनिएगा। गुफ्तगू करने से पहले चंद तमहीदी बातें। हजरत गिरामी, शरीयत में कुछ चीज़ें फ़र्ज होती हैं और फ़र्ज के मुकाबले में कुछ चीज़ें हराम होती हैं। शरीयत में कुछ चीज़ें वाजिब होती हैं और वाजिब के मुकाबले में कुछ चीज़ें मकरूह तहरीमी होती हैं। शरीयत में कुछ चीज़ें सुन्नत और मुस्तहब अमल होते हैं और उनके मुकाबले में कुछ चीज़ें मकरूह तंज़ीही होती हैं। और फिर चौथे दर्जे पे शरीयत में कुछ चीज़ें मुबाह होती हैं, जायज़ होती हैं। हज़रात गिरामी, कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ फ़र्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है? हज़रात गिरामी, ये जो मैं गुफ्तगू अब अर्ज करने लगा हूँ, ये मेरे मुखातब जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो अवाम हैं, सादा लोग अवाम, जो आसानी से आसान लफ्ज़ों में जो बात समझ सकें, मुश्किल अल्फाज जो ना समझ सकें, उनके लिए उलमा से बड़े अदब के साथ, मादरत के साथ कि ये मेरी गुफ्तगू उलमा से मुताल्लिक नहीं बल्कि आम लोगों से के हवाले से मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों का हुक्म दिया कि ये काम करो और ना करने पर वईद सुनाई। सिर्फ हुक्म नहीं, हुक्म भी दिया और ना करने पर वईद सुनाई कि अगर ये काम नहीं करोगे तो ये सजा मिलेगी। वो काम फर्ज, फर्ज के मुकाबिल होता है हराम। अल्लाह ने किसी काम से मना कर दिया कि ये काम नहीं करना, अगर करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी, वो काम हराम हो जाता है। फर्ज और हराम एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं, एक दूसरे के मुकाबले में होते हैं। फिर याद रखिए एक और बात, जो काम करना फर्ज है उस काम को ना करना हराम है, और जिस काम को ना करना हराम हो उस काम का, जिस काम को ना करना, जिस काम का करना हराम हो उसको ना करना फर्ज होता है। नमाज पढ़ना ये फर्ज है तो नमाज तर्क करना जानबूझकर ये हराम है। इसी तरह शराब पीना ये हराम है तो शराब को छोड़ना, शराब को तर्क करना ये फर्ज है। जितने भी फराइज हैं उनको ना करना हराम होता है, और जितने भी चीजें हराम हैं उन पर अमल ना करना फर्ज होता है। ये फर्ज और हराम एक दूसरे के मुकाबले में होते हैं। हर वो चीज जिसका करना फर्ज है उसका ना करना हराम है, और हर वो चीज जिसका करना हराम है उसका ना करना फर्ज है।
اس سے ایک سٹیپ نیچے ہیں، یہ فرض اور حرام ایک دوسرے کے مقابلے میں، اس کے نیچے ہیں ایک سٹیپ واجب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنے پر وعید سنائی، وہ کام واجب۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کام سے منع کر دیا اور کرنے پر وعید سنائی، وہ مکروہ تحریمی۔ واجب اور مکروہ تحریمی یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ جو کام کرنا واجب ہے اس کو نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور جو کام کرنا مکروہ تحریمی ہے اس کو نہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہوتا ہے سنت کا اور مستحب کا۔ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کبھی چھوڑ دیا، کرنے کو پسند کیا، سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے کیا گیا، حضور نے اس کو پسند فرمایا، نہ کرنے پر کوئی وعید نہیں سنائی کہ نہیں کرو گے تو یہ تمہیں گناہ ہوگا۔ خود بھی چاہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کر لیا کبھی نہ کیا، یہ کام سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، سنت اور مستحب دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور اس کام کو نہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ پھر اس سے نیچے چوتھے درجے پر مباح، جائز، کہ شریعت نے خاموشی اختیار فرمائی، شریعت نے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا اور کرنے سے منع بھی نہیں کیا، کرنے پر سزا بھی نہیں سنائی، نہ کرنے پر وعید بھی نہیں سنائی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس پر خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ وہ کام مباح ہے، وہ جائز ہے۔ اگر اس کام کو کرنے سے شریعت کے کسی اور حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی، شریعت کا کوئی اور حکم اس کام کو کرنے سے متاثر نہیں ہوتا، تو وہ کام جائز ہے۔ اگر اس کام کے کرنے سے شریعت کا کوئی اور حکم متصادم ہو، اس کے متصادم ہے، کوئی اور حکم متاثر ہو رہا ہے، اس میں خلل آ رہا ہے، تو وہ کام کرنا پھر ناجائز ہوگا۔ پھر ناجائز کس سطح کا ہوگا؟ اس سے جو شریعت کا کام متاثر ہو رہا ہے وہ کس قسم کا ہے؟ اس سے شریعت کا فرض متاثر ہو رہا ہے یا حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، واجب متاثر ہو رہا ہے یا مکروہ تحریمی کا اس سے وہ الزام ہو رہا ہے، اس کا جو ہے ارتکاب ہو رہا ہے۔ تو جس حیثیت کا وہ کام متاثر ہو رہا ہوگا اس سے، تو اس مباح کام کے کرنے سے اس طرح کے اس میں حرمت یا ناجائز ہونا اس میں شامل ہو جائے گا۔ اگر شریعت کا کوئی حکم اس سے متاثر نہیں ہو رہا، شریعت کے کسی حکم سے وہ متصادم نہیں، تو پھر اس کام کو کرنا جائز ہوگا۔ پھر اس جائز کام میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں فلاح عامہ ہے، لوگوں کی اس میں بھلائی ہے، لوگوں کی اس کی بہتری ہے۔ عامت المسلمین اس مباح کام میں اس کو اچھا سمجھنے لگے، ان کی اس میں بھلائی اور بہتری ہے، تو وہ اچھا کام اب صرف مباح نہیں رہے گا، وہ پھر مستحب کے درجے میں چلا جائے گا۔ حضرات گرامی، آتے ہیں اب کل خانی کی طرف، 40ویں کی طرف، 7ویں اور تیسرے کے ختم کی طرف، ایصال ثواب کی طرف۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا کہ کل خانی کرو، 40واں کرو، 7ویں کا ختم دلاؤ، ایصال ثواب کرو، اور نہ کرنے پر عذاب کی وعید سنائی؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ اللہ نے نہ تو سختی کے ساتھ ایصال ثواب کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنے پر وعید نہیں سنائی، تو اس کا مطلب ہے یہ ایصال ثواب فرض نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں فرض کے مقابل جو حرام ہے اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ایصال ثواب سے منع کیا کہ خبردار، اگر کوئی فوت ہو گیا، کوئی مر گیا، تو اس کے لیے ایصال ثواب نہیں کرنا۔ اگر ایصال ثواب کرو گے تو تمہیں یہ سزا ہوگی یا تمہیں عذاب ہوگا۔ تو جواب ملتا ہے نہیں، اللہ نے پورے قرآن پاک کے اندر ایسی کسی قسم کی ممانعت نہیں فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ ایصال ثواب نہ تو فرض ہے اور نہ ہی حرام ہے۔ آتے ہیں نچلے سٹیپ پر۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ایصال ثواب کا حکم فرمایا کہ نہ کرنے پر وعید سنائی ہو؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایصال ثواب سے منع فرمایا اور کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو، سختی سے منع فرمایا ہو؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ نہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
سختی کے ساتھ حکم دیا تاکیدن کہ لازمی کرو، نہیں کرو گے تو تمہیں یہ سزا ہوگی، اور نہ ہی یہ کام کرنے سے منع فرمایا کہ خبردار اگر یہ کام کیا تو تمہیں یہ فلاں سزا ملے گی۔ حضور نے حکم بھی نہیں دیا، منع بھی نہیں کیا سختی کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایصال ثواب واجب بھی نہیں اور مکروہ تحریمی بھی نہیں۔ اس سے ایک سٹیپ نیچے آتے ہیں، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایصال ثواب کیا، اس کو پسند کیا؟ صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا؟ جواب ملتا ہے جی ہاں۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں جن کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں بھی صحابیہ تھی، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میرا کوئی عمل ان کو نفع پہنچا سکتا ہے، ایصال ثواب کروں ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اے سعد اگر تم کوئی نیک عمل کرو، کوئی اچھا عمل کرو تو تمہاری ماں کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود ہی ارشاد فرمائیے میں کون سا عمل کروں جس سے میری ماں کو فائدہ پہنچے، اس کا ثواب پہنچے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد، اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کو پانی کی تنگی ہے، پانی کے معاملہ میں دشواری کا سامنا ہے، تم ایک کنواں کھدوا دو اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں کھدواتے ہیں، اور اس کنواں کھدوانے کے بعد اس کے باہر باقاعدہ ایک تختی لگواتے ہیں جس کے اوپر عبارت لکھواتے ہیں ھذا البئر لأم سعد، یہ کنواں ام سعد کی ماں کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ عمل ہوتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیب دلانے سے، پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں پر اپنے ماں کے نام کی تختی لگاتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ بھی موجود ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیب دلانے پر یہ عمل ہوا، حضور کی مرضی سے یہ عمل ہوا، حضور کے بتانے سے یہ عمل ہوا۔ یہ عمل حضور کی سنت بھی ہو گیا، مستحب عمل بھی ہو گیا، اچھا عمل بھی ہو گیا، لوگوں کے لیے نفع بخش بھی عمل بھی ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر کنویں پر غیر اللہ کے نام کی تختی لگ گئی، غیر اللہ کی طرف یہ کنواں منسوب ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی کو حرام بھی قرار نہیں دیا۔ حضرات گرامی، اس سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب اس وقت ضرورت تھی کنویں کی صورت میں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اگر سختی کے ساتھ حکم دے دیتے تو پھر جو صورت حضور مقرر کرتے وہی صورت لازم ہوتی، اسی صورت میں ایصال ثواب کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرورت کے مطابق ایصال ثواب، ہر اچھا عمل، حضور کے اس فرمان اور صحابی کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ ہر وہ اچھا عمل جو لوگوں کے لیے فائدہ ہو، جیسے کسی کا نفع ہو، جو اچھا کام ہو، جیسے ثواب ملنے کی توقع ہو، وہ کام کر کے اس کا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایصال ثواب میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں مل کر اجتماعی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہر بندے کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، تو لاکھوں کی نیکیاں ہوں گی، وہ ایصال ثواب کر دیا جائے گا تو مرحوم کو پہنچے گا، یقیناً پہنچے گا۔ یہ ثواب کا کام ہے، اچھا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ پھر اگر محفل سجتی ہے، اس میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، اس میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اس میں اصلاحی بیان ہوتا ہے، لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے، یہ سارے اچھے کام ہیں، ثواب کے کام ہیں، ان پر ثواب ملتا ہے۔ تو جو ثواب ملے گا وہ مرحوم کو، جس کے ایصال ثواب کے لیے ہے، دعا کر دی جائے گی یا اللہ پاک یہ ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا، یقیناً پہنچے گا۔ حضور کے فرمان اور صحابی کے عمل سے ثابت ہو گیا کہ یہ اس کا ثواب پہنچے گا۔ پھر
مسکین کو کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ترغیب دیتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اور سنت سے کثرت سے ترغیب ملتی ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ پھر کلخانی پر، جلیسے پر اگر کھانے کا انتظام کر لیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو اس کھانا کھلانے پر بھی یقیناً ثواب ملے گا، اور مرحوم کو، مرنے والے کو یہ ثواب بھی پہنچا دیا جائے گا، تو یہ ثواب ان کو پہنچے گا۔ حضرات گرامی، یہاں پر ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی یہ جو تم کھانا وہاں پکاتے ہو تو یہ تم دے کر آتے ہو، مسجد کے مولوی کو دے کر آتے ہو، پیر کو دے کر آتے ہو، تو یہ کھانا کہاں پہنچتا ہے؟ تمہارے جو مرحوم ہے وہ تو جنت میں ہے، وہ جنت کے میوے کھا رہے ہیں، ان کو تمہارے کھانوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی کس نے کہا کہ یہ کھانا بے عین ہی جو تم نے گندم کی روٹی اور بھنڈی کا سالن پکایا ہے، کس نے کہا کہ یہ تمہاری پکی ہوئی بھنڈیاں اس کے پاس جنت میں پہنچ جائیں گی؟ یا خدا نہ خواستہ وہ اگر مشکل میں ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے، تو وہاں جہنم کے گڑھے میں تمہاری پکی ہوئی بھنڈیاں اسے پہنچائی جائیں گی کہ جا لے تم یہ بھنڈیاں کھا؟ کون کہتا ہے ایسی بات؟ ہرگز ایسا نہیں۔ نہ تو یہ کھانا پہنچتا ہے وہاں، نہ کسی کو لباس دیا جاتا ہے اس کے اصالے ثواب کے لیے، تو یہ لباس بھی عین ہی نہیں پہنچتا۔ کسی کو لباس دیتے ہو تم کہ تمہارے پاس لباس نہیں ہے، لباس پہن لو، تو کوئی لباس پہنے گا، یہ عمل کاری ثواب ہے۔ اس پر جو نیکیاں ملیں گی، یہ نیکیاں اصالے ثواب کی جائیں گی، اس کو ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، نہ تو تمہارے کھانے کے وہ محتاج ہیں، نہ تمہارے وہ لباس کے محتاج ہیں۔ تم نے کھانا کسی کو کھلا دیا، اس کھانا کھلانے پر جو اجر و ثواب ملا، مرنے والے کو اس اجر و ثواب کی ضرورت ہے، تمہارے کھانے کی نہیں ضرورت اس کو۔ تو جو لوگوں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں کھانا بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، کھلا دیا جاتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، یہ ثواب مرنے والے کو ایصال کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوا دیا اور لوگ کنویں سے پانی پیتے رہے، اور جب تک پیتے رہے، جب تک وہ کنواں موجود رہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اس کا ثواب پہنچتا رہا۔ آج بھی اگر کوئی شخص مسجد بنواتا ہے، پوری مسجد نہیں بنوا سکتا، مسجد میں ایک اینٹ لگا دیتا ہے، جب تک مسجد قائم رہے گی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اس کے بنانے والے کو، اس میں اینٹ لگانے والے کو، اس میں پنکھا لگانے والے کو، اس میں قالین بچھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ آج بھی اگر کوئی شخص عالم دین کو کتابیں لے کر دے دیتا ہے، طالب علم کو کتابیں لے کر دے دیتا ہے، وہ اس سے دین سیکھتے ہیں، آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں، ان کے سیکھنے سے، لوگوں کو سکھانے سے جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو حضرات گرامی، جو ارشاد ہے لیس للانسان الا ما سعی، جس سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرات گرامی، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا میں انسان جتنی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا کرتا ہے، اور دوسرا آخرت کے حوالے سے بھی۔ حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نیک اولاد۔ اگر نیک اولاد چھوڑ کے مرا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد کی حق کو، دعا کو ماں باپ کے حق میں قبول کرتے ہوئے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ حضرات گرامی، اگر کوئی شخص مرنے والا وہ علم نافع چھوڑ کے گیا، اس نے لوگوں کو علم سکھایا، شاگردوں کو دین کا علم سکھایا، اس کے شاگرد انہوں نے اس شخص سے دین کا علم سیکھا، اس پر عمل بھی کرتے رہے، آگے لوگوں کو سکھاتے بھی رہے، تو جب تک اس کے سکھائے ہوئے علم پر عمل ہوتا رہے گا، مرنے والوں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمائی صدقہ جاریہ۔ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر کے گیا، کوئی مسجد بنوا کے گیا، کوئی مدرسہ بنوا کے گیا، کوئی لائبریری اسلامی کتابوں کی بنوا کے گیا، کوئی مرنے سے پہلے کسی عالم دین کو کتابوں کا تحفہ دے کر گیا، تو جب تک
اس صدقہ جاریہ کے کام سے، اس مسجد سے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، مدرسے سے طالب علم پیدا ہوتے رہیں گے، اس کی وقف کی ہوئی لائبریری سے کتابوں سے مطالعہ کر کے لوگ دین پر عمل کرتے رہیں گے، مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ حضرات گرامی، اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں چیزیں بھی مرنے والے کی کوششیں ہیں۔ وہ اگر نیک اولاد، نمازی اولاد چھوڑے گا، اولاد کی اچھی تربیت کرے گا، اس کی اولاد اچھی ہوگی تو اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرے گی۔ اگر شرابی اولاد چھوڑ کے جائے گا، تربیت اچھی نہیں کر سکا، ناکام ہو گیا تربیت کرنے میں، شرابی بن گئی، جواری بن گئی، تو شرابی جواری وہ اپنے ماں باپ کے لیے کون سا ایصال ثواب کرے گا اور کون سی دعا کرے گا؟ جو اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، ماں باپ کے لیے کیا کرے گا؟ جس نے کوئی مسجد مدرسہ نہیں بنایا، کوئی صدقہ جاریہ کا کام نہیں کیا، اس کو کون سا ایصال ثواب ملے گا؟ جس نے نہ علم خود پڑھا، نہ کوئی آگے لوگوں کو پڑھایا، نہ کوئی اچھی بات خود سیکھی، نہ کسی کو سکھائی، اس کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کے گیا تو وہ بھی اس کا اپنا عمل ہے، اس نے اولاد کی اچھی تربیت کی۔ کوئی علم نافع پڑھا کے گیا، یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے، اس کی کوشش ہے کہ اس نے علم پڑھایا تو اب اس کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ اور کوئی صدقہ جاریہ کا کام، کوئی مسجد، مدرسہ، لائبریری، کتب خانہ بنوا کر گیا تو یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے کہ اپنی زندگی میں اس نے یہ کام کر لیا تو اب اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ بھی بالوجہ اور من وجہ، یہ بھی اس کے اپنے ہی اعمال ہیں، یہ تینوں چیزیں، جس کے متعلق سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ مر جانے کے باوجود بھی ان تین چیزوں کا اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو حضرات گرامی، کل خوانی ایصال ثواب یہ نہ فرض ہے، نہ حرام ہے، نہ واجب ہے، نہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، جس سے دنیا میں رہنے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کو کھانے کو بھی مل جاتا ہے، ان کے لیے بھلائی کے کام ہو جاتے ہیں، ان کو پہننے کو کپڑا مل جاتا ہے، ان کو جوتا مل جاتا ہے، اور جو مرنے والا ہے اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے، اس کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ایصال ثواب حرام ہے، کوئی کہتا ہے کہ ایصال ثواب کے موقع پر ختم پڑھ لیا گیا، اب یہ کھانا ہم پر حرام ہے، تو ان سے پوچھئے کہ کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی شخص کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتا اگر اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں کہا۔ تو جو شخص کہے، کوئی بھی شخص، کہ یہ چیز حرام ہے، تو اس سے پوچھئے تمہارے پاس کون سی دلیل ہے، اور حرام ہونے کے لیے قرآن پاک کی آیت چاہیے، بتائے کہاں لکھا ہے کہ ایصال ثواب حرام ہے۔ اگر وہ کوئی دلیل نہیں دے سکتا تو پھر جان لیجئے کہ اس کا تعلق اس گروہ کے ساتھ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یا اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما جو دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔